प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जैसा कि आपके इल्म में है, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया में भी इस वक्त महंगाई भी है और भी मसाइल हैं, मगर हमारा क्योंकि एक गरीब मुल्क है और वहाँ के मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। आज इंग्लैंड से हमारे साथ जमाल साहब होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह हम ठीक रास्ते पे नहीं चल सके या कोई ऐसे मामलात थे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने तो फ़ायदा उठा लिया, मगर गरीब आदमी के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपने मेरी बात सुन ली है, आप क्या कहेंगे इस बारे जी में? नहीं, इसके मुतल्लिक ये जो अब मैं पीछे जाऊं, जो जो मेरी जिंदगी का, मैं इस वक्त 79 ईयर ओल्ड हूँ और माशाल्लाह। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, तो पार्टीशन पे हम वहां आए हैं। तो जी मैंने पाकिस्तान की जो 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 मतलब है कि तकरीबन 30 35 साल 30 साल तकरीबन मैं पाकिस्तान में रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आ गया था। तो जी वो सारे हालात जो मेरे सामने गुजरे और जो अब गुजर रहे हैं, उसका मैं तज्जिया आपके सामने कर सकता हूँ। जी जी तो बताइए। शुरू में जो हमारे हालात थे, उस वक्त तो वाकई पार्टीशन हुई है, तो उस वक्त तो ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क जो था वो तरक्की की राह पे गामसन था। हम्म, एक मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जब मैं 18 साल की उम्र में कराची आया, तो क्योंकि मैं पंजाब का आदमी था, तो कराची मेरे लिए एक बड़ी बड़ी अजीब जगह थी। तो फिर वहां मैंने जो ट्रेनिंग भी की थी और वहां पे सारे काम वही सीखे थे। तो उस वक्त हमारा 60s में हमारा जो मुल्क था, इंतहाई खुशहाल था। जी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी PIA जो थी, वो दुनिया में सबसे जो बेहतरीन जो एयरलाइन थी उसमें शामिल होती थी। और हमारा जो मुल्क था उस वक्त तरक्की भी कर रहा था, और बल्कि यहाँ तक मुझे इल्म हुआ है कि जर्मनी को हमने कर्जा भी दिया था। और ये जितनी एयरलाइन जो है हमारे अरबों की, वो हमारे लोगों ने बनवाई है। और एक मुझे, क्योंकि मैं शिप का आदमी था, सी का आदमी था, तो ईरानी जो शिपिंग कारपोरेशन, ईरान की जो शिपिंग कारपोरेशन थी, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा हिस्सा था। हम्म, अब ये देखिए कि हम बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे थे, लेकिन अचानक जो भी हुआ, ये मेरा ख्याल है कि जहां पे जब ये हमारे 70 में मेरे ख्याल इलेक्शन हुए हैं, तो वहां से हमारे मामलात जो थे वो खराब होने शुरू हुए। हम्म, और वो जनाब भुट्टो के और ये हमारे यहाँ मुजीबुर रहमान के जो था इलेक्शन, और फिर उस बड़ा मार्शाल्लाह वगैरह का तो था ही दौर। लेकिन ये जो हमें इस बात का कतई इल्म नहीं था कि हमारे जो ये ये पॉलिटिशियंस हैं, ये एक्चुअली पाकिस्तान की फेवर के लोग नहीं थे। हम्म, ये सब प्लांटेड लोग थे। जैसे अब आपके सामने है, इस वक्त आपके सामने नवाज शरीफ कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है। तो ये कौन है? ये प्लांटेड आदमी थे। ये अब अगर देखा जाए कि ग्वाल मंडी का रहने वाला शख्स जनाब अली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? हम्म, और जनाब उसके वालिद कहते हैं जी वो छोटे से किसी गांव में था, वो क्या पढ़ा लिखा आदमी था? मुझे इस चीज का नहीं इल्म, लेकिन इतना मुझे जरूर समझ आया कि ये सब प्लांटेड लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं। और हमारी जितनी सियासी पार्टीज है, ये उसकी जैसे एक बड़ी कंपनी होती है, उसकी छोटी छोटी बातें वो है। तो लेकिन ये जो इमरान खान का जो फिनोमेना एकदम आया है, जो कि शुरू में जब ये जीता, इलेक्शन हुआ, बड़े उस वक्त सारी चीजें सुन रहे थे हम कि जनाब इसको फौज लेके आई है और ये और वो, बहरहाल जो भी था। लेकिन उसने जो 3.5 साल गुजारे हैं, उसने बड़ा, मतलब है कि मुल्क का बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसने उसको मुल्क को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। और जब ये जनाब अली इस वक्त इसको निकालना गया है, ये जो साजिश के तहत, इसमें कोई शक ही नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो साजिश के तहत निकाला गया और हमारे अंदर के लोग शामिल थे। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि जब हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, है जी, जी के सारे मामला निकल चुके थे, और इस वक्त 6% आपकी तरक्की हो रही थी, GDP है। तो उस वक्त जनाब अली ये करना क्यों था? वो इसलिए था कि ये जितने ये लोग थे सारे, ये इनको ये समझ आ गई कि इमरान खान जो है वो जनाब अली बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी है, और वो अपने उसको समझ आई हुई है कि ये मुल्क पे इतने 75 साल से कौन हुकूमत कर रहा है। जी ये उसको समझ आ गई थी।
تو اسی وجہ سے اس نے جناب والا جناب اس نے یہ اس نے جناب ملک اس نے ان سب کو جب یہ امریکہ کو جب اس نے انہوں نے اڈوں کے متعلق کوئی کیونکہ باتیں ایسی ڈالتی ہیں نا جی پہلے کوشچن اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں ڈائریکٹ کوئی نہیں کرتا وہ دیکھتے ہیں کہ زمین کیا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے جب کہا کہ بھئی اڈوں کی کوئی بات ہوئی تو اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا کیوں انہیں پتا تھا کہ بھئی انہیں عمران خان کو پتا ہم نے 80,000 آدمی اپنے برباد چکے ہیں اور یہ کس وجہ سے وہ مجھے آج تک یاد ہے جس وقت 9/11 کے بعد جب اس نے یہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا ادھر یو آر ود اس اور یو آر ناٹ ود اس اور یو آر ناٹ تو اس وقت ہمارا جو جنرل تھا اس نے اس وقت تو یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ ٹھیک ہی ہے لیکن وہ آج پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا غلط فیصلہ تھا ہیں جی کیونکہ ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے لیکن یہ جب عمران خان کو اب نکالا گیا ہے تو اب آج میں یقین جانے کہ مجھے میں آج سے پچھلے سال نومبر میں پاکستان چلا گیا تھا اس ملک کو چھوڑ کر یہ سوچ کر کہ میں پاکستان جا کے سیٹل ہو جاؤں گا اور آپ جانے میں وہاں پہ رہا ہوں پنڈی میں میں وہاں پھرتا رہا ہوں لوگوں میں دیکھا کیا چیز ہے تو میرا خیال تھا کہ بھی ہماری فوج اور عمران خان اب ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ اب پک اپ کرے گا اور یہی باتیں میں یہاں بھی کرتا تھا یہی باتیں وہاں جا کے بھی میں نے کی لیکن لوگوں نے بڑی کوئی نیگیٹو بڑی باتیں کی میرے ساتھ لیکن میں نے بڑا ایکسیپٹ نہیں کیا لیکن جب یہ 9 اپریل کا جب پہلے واقعہ ہوا ہے وہ اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ بھئی یہ کیا ہوا تو بہرحال بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی بعض دفعہ لگتا تو ہے کہ یہ بہت ہی برا ہوا ہے لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی تھی ہمیں آج بالکل پتہ لگ گیا کہ ہم 75 سال سے کبھی جناب آزاد تھے ہی نہیں اور ہمارے پر جو بھی حکومت کر رہا تھا وہ ایک شخص تھا اور وہ ایک شخص کون تھا وہ ہمیشہ سپہ سالار رہا ہے باقی جتنی یہ پارٹیاں شروع میں شاید اچھی تھی جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے اور ان کے بعد کے جو چند لوگ تھے وہ اچھے تھے لیکن بھٹو کے بعد اور اس کے بعد جو تھا وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک ماشاء اللہ کے بعد سمجھ آ گئی کیونکہ امریکن اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہ جناب ان کو پتا ہے کہ یہ ملک کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ایک آدمی سے بات کریں گے تو وہ ایک آدمی کون ہوتا تھا ہمارا مارشل ایڈمنسٹریٹر تو اب وہ تو ہو نہیں سکتا تو وہ اس کی جگہ جو ہے اب ہمارے جو جنرل ہوتا ہے ہمارا چیف آف سٹاف جو ہے اس سے وہ بات کرتے ہیں تو اب سمجھ آئی ہے 75 سال کے بعد کہ اب یہ دیکھیں کہ جس کو وہ چور ڈاکو یہ سب بتاتے تھے جب بتایا گیا یہ عمران ریاض نے بھی بتایا کہ ہمیں انہوں نے فائلیں لکھائی ہیں باقی اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو جناب ان کو کس طریقے سے آپ لا سکتے ہیں پھر وہ جو لیٹر آ گیا اپنا ڈونلڈ لو کا تو وہ یہ چیزیں جو ہے یہ اس سے ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ بھی واقعی جو ہمارے خلاف جو طاقتیں ہیں پاکستان کے خلاف جو پاکستان دیکھیں جی پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور وہاں پہ معدنیات ہے اور ایک آدمی کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسمبلیاں جو ہیں ان کا وہ بیکار چیزیں ہیں لیکن یہ عمران خان آیا اس نے سب کو تقویت دینے کی کوشش کی انہوں نے اس کو نکال کے باہر کر دی اب کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ بھی اب یہ عمران خان جو ہے اس کو ہر قسم کی آپ کے سامنے ہے کہ بھی کتنے مقدمے ایک مقدمہ مگر he didn't get tired یہ اصل جو چیز ہے یہ سمجھ یہ رہے تھے کہ یہ ٹائرڈ ہو گیا اب اصل میں ہمارے ملک میں 2 سپہ سالار ہیں ایک ہے فوج کا سپہ سالار اور ایک ہے قوم کا سپہ سالار اب آپ یہ دیکھیں کہ فوج کا سپہ سالار اور قوم کا سپہ سالار عمران خان کے الفاظ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ چور ہے جن کا آپ کو پتا ہے جن کے مقدمے ہیں جن کی ساری ابھی NRO 2 جنہوں نے لے لیا ہے اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے تو اس وقت آپ کے ملک کا سپہ سالار جناب ایک آدمی ہے اس کا نام ہے عمران خان اور جس کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویسٹ ہے جو عمران خان باتیں کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے نا جی انصاف ہونا چاہیے میں اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے بہتری کرتا ہوں امریکن کیا کرتے ہیں اپنے عوام کے لیے بہتری کرتے ہیں اور ان کے ملک میں ملک جو ہے ان کا آزاد ہونا چاہیے ہندوستان بھی یہی کرتا ہے برٹش بیٹھے یہ بھی ہر ایک کا ہی زندگی آسان ہونی چاہیے عمران بھی یہی کہہ رہا ہے اب ہوا یہ ہے
کہ جناب والی باقی جتنے جو تھے کہ بھی یہ ہم کو غریب رکھا جائے اور اس پہ اچھی طرح حکومت کی جائے. اب مجھے یہ سمجھ آ گئی بالکل, مجھے انڈرسٹینڈنگ آئی ایم ہیئر فرام لاسٹ 48 ایئرس. اور یہاں کی ان کی پالیٹکس, امریکن پالیٹکس, یہ ویسٹ میں جو بھی ان کی سوچیں ہیں, امیر غریب, جو بھی ان کا ویلفیئر سسٹم ہے, آئی نو دیٹ. تو اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اب جو ہے عمران خان وہاں پاکستان میں تو ہمارا میڈیا نہیں دکھا رہا ہے, لیکن ویسٹ میں اس کو جناب بڑی پذیرائی مل رہی ہے. اور یہ خاص طور پہ آپ کا جو الجزیرہ ہے, بڑا مشہور بہترین یہ ٹی وی ہے, وہ دیکھیں اس کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں سب سے بڑا جو لیڈر اس وقت ہے وہ عمران خان ہے. اور کراؤڈ جو ہے اس کی پبلک جو ہے. اور دوسرا ایک بات یاد رکھے کہ دیکھیں جی, ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے تو تھے, ہم جانتے نہیں تھے, لیکن آج اس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھا دیا. اور یہ جو اس سے سب سے بڑی بات جو کی کہ ہم زبانی کہتے تھے, ہم امتی بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں. تو جناب علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں. اور جو لوگ, ایک بات بالکل حدیثوں میں بھی ہے, قرآن میں بھی, جو لوگ غریبوں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی, جو بالکل پسے ہوئے لوگ ہیں, جو ان کی مدد کرتے ہیں, اللہ نے ان کو کبھی فیل نہیں کیا. یہ اصل میں یہ بھاگتے پتہ ہے کیوں ہیں؟ مدینہ کی ریاست تو ایک چھوٹی سی ریاست تھی, اور اس نے کیا کیا, اس نے جناب علی سارے اس وقت کا جو یہ تھے, یہ پرشین امپائر اور یورومن امپائر کا جناب انہوں نے اس کو فتح کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان مدینہ کی ریاست کی طرح بن گیا تو ہم کیا کریں گے. اصل کہانی یہ ہے, یہ دیکھیں جی, یہ ہسٹری جو ہے اس گوئنگ ٹو بی, ہسٹری ہمیشہ ریپیٹ کرتی ہے. ہمیں دبایا گیا, ہم دب گئے, لیکن اب اللہ کے فضل سے اب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. اب لوگوں کو اس بات کا دیکھو جی, سارے ایک طرف ہے, عمران خان اکیلا ایک طرف ہے. عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ, سچ جو ہے وہ جتنے زیادہ لوگ سچ کی طرف ہوں گے, جھوٹ کی طرف کم لوگ ہیں. لیکن پتہ اب یہ لگا ہے کہ سچ کی طرف بہت زیادہ لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں, جھوٹ کی طرف بہت کم ہے. اگر آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں تو ویسٹ میں کیا کہتے ہیں کہ بیڈ از, جتنا بیڈ ہے اتنا گڈ ہے. میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کرتا جو یہ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں, پھر کبھی جو بھی پیسے کے لیے, بیڈ منی کے لیے, اور لاٹ آف منی کے مطلب کیا بیڈ منی کہیں گے اس کو. تو یہ جو اس وقت کا جو ہے نظام, وہ جناب ہمارے لیے اس وقت ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر عمران خان جو ہے اگر یہ الیکشن میں چلے جائیں اور جناب علی الیکشن ہو, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ اتنی ترقی کرے گا کہ خیر میں تو بوڑھا آدمی, میں تو شاید نہ دیکھوں, آپ لوگ جوان ہیں, اور بچے ہمارے جو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ عمران خان کو واقعی دعائیں دیں گی کہ بھئی جیسے آج اپنے محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا, لیکن آزادی نہیں دی, آزادی انگریزوں سے لے لی. ہمیں جناب علی دوسرے جو لوگ تھے ان کی وہ پہلے امیر لوگوں کے چکر میں پھنسے رہے, اور ہمیشہ ہمیں روٹی کپڑے, میں اب کیا تھا, کوئی پیسے ہونے چاہیے, خاندان کا خیال رکھنا چاہیے, بہن بھائی چھوٹے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہیں, ہم اسی چکر میں آج تک رہے, ہمیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ کے بڑے اللہ کے حکم کے حساب سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے حکم کے حساب سے اپنے زندگی بسر کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن پاکستان میں اس وقت لیڈر کوئی ایسا نہیں تھا کہ اب لیڈر دیکھ لیں بھائی بھٹو کیا لیڈر تھا. خیر میں اس وقت تھا, یہ جو 71 کا جو ہمارا افسانہ ہے اس وقت مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے, امریکن کا وہ 16واں بیڑا آ رہا ہے جی, وہ کبھی نہیں آیا. ہمیشہ ہمیں ہمارے جن کو ہم دوست سمجھتے تھے انہوں نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا. اور اس وقت جو ہے آپ کے پاس ایک ہی لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران خان. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, یہ بتائیے, ایمان پہ رکھے. ایک سوال ہے یہاں پہ, بڑا اہم سوال ہے کہ کیا وجہ ہوئی ہمارے ملک کے اس طرح کے لوگوں نے حکومت کرنی تھی, ہندوستان پہ کیوں نہیں کسی نے کی؟ وہ ترقی کر گئے, ان کے لوگ جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں بزنس میں بھی آگے ہیں, تعلیم میں بھی آگے ہیں, ہر چیز میں آگے وہ چلے گئے. بنگلہ دیش
پاکستان سے علیحدہ ہوا وہ آگے چلے گئے، یہ ہماری بدقسمتی کیوں ہے؟ چند الفاظ میں بتائیں۔ دیکھیں ہماری بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن جو تھا وہ ایک صحیح چیز، ایک اچھا پارٹیشن تو ٹھیک تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ایک طرف پاکستان انڈیا کے، ایک طرف وہ ایسٹ پاکستان، دوسرا یہاں پہ پروگرام اسی وقت تھا جناب، نہرو نے بھی کہا تھا چند دن کی بات ہے واپس آ جائیں گے، تو اس وقت سے یہی تھا کہ بھی یہ ملک نہیں چل سکتا۔ لیکن ایک جو سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ بتائیے کہ آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ یہ مذہبی بحث بہت زیادہ ہے، لمبی، اس کو چھوڑ دے، لیکن جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا وہ تو سب کے لیے تھا، وہاں تو کوئی قوانین کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے نہیں پتا نہیں، بالکل آپ کی بات دیکھو، یہ جو ہے نا جی وہاں پہ جو قوانین ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا قوانین آج بھی چل رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ جب میں وہاں تھا کہ قتل جناب علی 10 میل کے فاصلے پہ کسی نے کیا ہے اور ایک آدمی 10 میل کے فاصلے سے گزر رہا ہے، وہ پھانسی چڑھ جائے گا، قانون اس قسم کا ہے، اور جناب جس نے قتل کیا وہ بچ جائے گا۔ اب اگر اتنا جھول ہو قانونوں میں، وہی اس کے حساب سے تھا۔ جب انہوں نے اپنے قانون بنائے تو وہی ہے کہ جی کہتے قانون کیوں بناتے ہیں؟ کہتے توڑنے کے لیے۔ جب یہ ہے کہ بھی قانون توڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ڈسپلن ہم نے سیکھا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، تو اس کو کیا کرو گے آپ؟ نہیں تو اصل میں بات یہ ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے، اب ہو سکتا ہے، ایک سوال ہے، اب ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ حالات بنے؟ فوج کو سمجھتے ہیں، سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں، علماء کو سمجھتے ہیں، جگیرداروں کو سمجھتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں؟ واقعی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا۔ آپ یقین جانو کہ جناب جمال الدین سے لے کے جتنے اوپر تک ہے، ہم سب کا قصور ہے۔ ہم کبھی اکٹھے ہوئے نہیں، ہم کبھی اپنے ملک کی طرف دیکھا نہیں، ہم نے سب نے کہا کہ میں جناب یہ بن جاؤں، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے۔ یہ جب میرا تھا نا جی، ہم اس میرے میں رہے۔ علماء کہتے رہے کہ ہماری بات مانو، فورس والے کہتے رہے کہ دیز بلڈی سویلین ہے جی، وی آر ہیو اے پاور اینڈ اے گن۔ اور جو تھا آپ کا سیاستدان، وہ تو انتہائی جاہل سیاستدان تھا، آپ کا بیوروکریٹ آپ کا ملک چلا رہا تھا۔ جب تک وہ اپنے پرانے بیوروکریٹ تھے، آپ کا ملک بڑا اچھا تھا۔ جب جناب علی، جب یہ پارٹیاں آئیں، انہوں نے بیوروکریٹ اپنے لکھے، تو وہ جناب آپ دیکھو صحیح نا بھائی، اگر ایک شخص اب آپ کے سامنے عمران خان ہے، آپ 6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں، اس نے کیا نہیں، آپ کھڑا ہو کے پھر بڑی تقریریں کرتا ہے۔ ہاں، اور ہمارا جو نواز شریف تھا، اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھا تھا۔ آپ سوچو تو صحیح، ذرا غور کرو، غور کرو۔ جس ملک کا پرائم منسٹر ایسا ہے، what the hell we expect؟ ہمیں کون رسپیکٹ کرے گا؟ یقین جانو میں 48 سال سے یہاں ہوں، اور میں انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں کہ who you are، جی میں ان کے ساتھ صحیح باتیں کرتا ہوں، اور ان کو میں قطعاً نہیں میں دبا۔ کب تک ہمارے لوگ جی انگریز بڑے اچھے تھے، میں نے کہا کہاں سے انگریز اچھے تھے؟ سارا ہمارا یہ جتنا گند ہمیں جھوٹ اور فریب جو ہے کس نے سکھایا؟ انہوں نے سکھایا، اور ہم اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، لیکن یہاں پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ پھر انگریزوں کی بات ہم نے مان لی، قرآن چھوڑ دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اس میں دیکھو جی، قرآن کو تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھو جی قرآن پڑھتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک جو لوگ ہیں جو قرآن کو استعمال کر کے دولت کماتا ہے، اور ایک جو ہے قرآن پڑھتا ہے لیکن یقین نہیں کرتا، اور ایک جو ہے قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پہ یقین کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میجورٹی کن کی ہے؟ یقین کرنے والے چند ہیں، باقی دیکھ لو اب آپ کی کیا بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور یہ میرا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ جب بھی میں جاتا ہوں، میں یہ وہاں پہ کیا نام ہے، ہائیڈ پارک کارنر بھی گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی میں نے یہ جب اس وقت جو ہے نا جی، دین کا جو ہے وہ خود کرنا ہے، ہر ایک انڈیویجول نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنا جواب خود دینا ہے۔ میرا جواب میرے باپ نے تو نہیں دینا، میرے بیٹے نے نہیں دینا، جو میں نے عمل کرنے ہیں وہ کرنے۔ اور کہاں سے لوں گا جب تک مجھے علم ہی نہیں ہے، جب تک مجھے قرآن کا علم نہیں، دین اسلام کا علم نہیں، حدیثوں کا علم نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا علم نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟
ہم کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. اچھا سر یہ بتائیے، ہوگا یہی کہ ٹائم کم ہے، کرنا پڑے گا. 48 سال سے آپ یہاں پہ ہیں انگلینڈ میں. ہاں جی. یہاں پہ آپ کو کوئی اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں کہ مذہبی طور پر لوگ جو ہیں وہ سیاست میں اور سیاست مذہب کے ساتھ مکس کر کے چل رہے ہیں؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اب آپ یہ سمجھنے کی بات ہے، ذرا غور کریں. جب عیسائیت جو تھی نا، ان کا کتنا انہوں نے کتنے یہ جتنے بھی تھے جو سائنٹسٹ تھے جو فلاسفر تھے، اور ان کو سب کو انہوں نے ختم کیا. ہاں جی. اور یہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت جو ہے، یہ مذہب جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے. لیکن اس کا کیا ہوا؟ جب سائنس آئی، انہوں نے جناب علی مذہب کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ وہ اصل میں مذہب تھا ہی نہیں اس قسم کا کہ جس پہ کیا جائے. تو اب جو آپ کے پاس یہاں پہ ہے، انہوں نے مذہب کو جو ہے نا، مذہب یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. مذہب کا تو نام ہی نہیں. یہاں تو جی صرف دولت ہے، پیسہ ہے. اور جناب علی انہوں نے سارے جو کام کرتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دولت. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو وہ سارے کام آپ کے ہو سکتے ہیں. بیماری بھی آپ کی دور ہو سکتی ہے، آپ کی مسجد بھی بن سکتی ہے. نہیں سر، یہاں پہ میرا آپ سے اختلاف ہے. یہاں تو سب کے پاس، آپ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں، مجھے انگلینڈ کا پتہ ہے، NHS سب کے پاس فری ہے. اس میں دولت کا کیا مقصد ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ آپ کا بھی علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پرائیویٹ طور پہ اگر پیسے ہیں تو بہتر علاج کروا سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر تو سارے آپ کو دیکھتے ہیں نا اچھے طریقے کے ساتھ. آپ کو پتا ہے یا پاکستان کی دنیا میں نتھنگ از اے فری لنچ. میں نے 34 سال یہاں نوکری کی ہے، 34 سال. اور میں نے بالکل اپنا ٹیکس دیا، ایک پینی ٹیکس دیا. ہم جو ٹیکس دیتے ہیں نا جناب، یہ اس کا ہمیں ریوارڈ ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں لوگوں کو پتا ہے یہ سارا. اب یہ چیزیں ہم نے کیوں نہیں سیکھی؟ ہمارے پاس کیوں آج یہ مسئلے ہے کہ کسی کو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، اس میں بھی علاج نہیں ہوتا؟ انگریز ہمارے پر حکومت کر کے آئے. ہم نے آپ کہتے ہیں جی انگریزوں نے ہمیں غلط راستے پر لگایا. انگریز خود سیدھے راستے پر لگ گئے اور ہم ابھی تک پھر غلط راستے پر چل رہے ہیں. بالکل بالکل. آپ کو بتایا، میں بتاتا ہوں. دیکھیں، انگریز بڑا کلیور ہے. یہ اپنے آپ، میں نے یہ سارا ٹی وی پہ انہوں نے خود دکھایا کہ ہم کون تھے. کہتے جی ہم قزاق تھے، ہم تو لوٹتے تھے. آپ کے پاس ساری ہسٹری ان کی پڑی ہے. ان کی ہسٹری 1000 ایئر ہسٹری دیکھ لو. جب انڈیا جو تھا دنیا کا بہترین ملک تھا، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے حملے ہوتے تھے، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. بیکورڈ تھے جہاں ہم بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لرن کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے پاس یہ سائنس، آپ یہ خود بتاتے ہیں کہ لگا سائنس ہے، فلسفی ہے، میڈیکل ہے، میڈیسن ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہا جی اربوں سے. اربوں سے کیسے آیا؟ جب وہ جناب علی فلسطین یہاں پہ آئے، اسپین. کہتے ایسے ایسے لوگ. اب آپ ہسٹری جب پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کے ساتھ پھر کریں گے لمبا پروگرام کسی وقت. آپ کے پاس کافی علم ہے اور آپ کا بہت شکریہ. کافی ٹائم ہو گیا. بہت بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. نہ جی، یہ میں نے ان صاحب سے ملا ہوا، کال آئی تھی اور اس طرح پروگرام لیا جاتا ہے. کوئی تیاری نہیں ہوتی پروگرام کی. ایک چیز میں واضح طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میرا تجربہ ہے. میں تو ان سے کافی عمر میں چھوٹا ہوں جس طرح یہ بتا رہے ہیں، مگر پاکستان میں عدل جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے وہ عدل کا ہے. اور پھر جو پارلیمنٹ لوگوں کے مذہب کے فیصلے کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو اس کا حق نہیں ہے. کوئی بھی پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صاحب بھی انگلینڈ میں کہتے ہیں 48 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی اس پارلیمنٹ نے لوگوں کے مذہب کے فیصلے نہیں کیے ہوں گے. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، وہ بھی جو امریکہ میں رہتے ہیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں. اب ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خود تو اپنے جو دین اسلام ہے اس کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے. بس ہمارا ایک ہی کام ہے کہ فتوے دینے، لوگوں کو کافرت قرار دینا، لوگوں کو غلط قرار دینا. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بنا ہوا. جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہاں سب ہم مل جل کر رہیں، وہ بھی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا. مذہبی نفرت میں ایک دوسرے کے خون کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے. اور
ہمارے جذبات اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو جائے، کہیں پہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیں، کسی قبر پہ بسم اللہ لکھا ہو اور پتہ چلے یہ احمدیوں کی قبر ہے، تو جذبات میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا نازک ہمارا یہ مذہب ہے جو ہم اختیار کر چکے ہیں، مگر اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام میں سب کے ساتھ محبت، بھائی چارے کا جو درس ہے، اس پہ اگر چلتے تو آج پاکستان کی حالت بہتر ہوتی۔ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو ایک سوال تھا کہ احمدیوں کے جو مسائل ہیں وہاں پہ، جب آپ کو وہاں تکلیف دی جائے گی تو لوگ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ عرش شریف آپ دیکھ لیں، جب اس کو تکلیف دی گئی تو وہ بھی ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ آج کئی صحافی بھی چلے گئے، اور یہ کوئی ہجرت پہلی دفعہ نہیں انسان نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہجرت چلتی آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی میرا خیال آپ کو سوچنا چاہیے، گہرائی میں جا کے جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ، موت دکھا کر بیماری پر راضی کر لینا۔ یہ میں بتاؤں گا آگے جا کے کہ میں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ اس کے ساتھ اس پروگرام میں آج رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا، وہ بھی شامل کریں گے، جو لڑکی صدف شہید ہو گئی ہے، اور وہاں پہ جو کچھ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، کچھ وہ بھی بات چیت کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ارشد شریف شہید کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ اداروں کے لوگوں نے آ کے جو ARY کے چیف ایگزیکٹو ہیں سلمان اقبال، ان کے اوپر حملے شروع کر دیے، عمران خان کے اوپر حملے شروع کر دیے کہ ان کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے۔ اب جو لڑکے وہاں پہ وقار اور اس کا بھائی ہے، ان کے جو بیانات آئے، جی ایک حادثہ تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہوتا ہے، غلط کام، اس کے لیے ایسے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار ہماری جان چھوٹ جائے، اور لوگوں کا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اصل جو حقیقت ہے اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور جو آپ کی علم میں ہے کہ فوج کے ترجمان کی طرف سے 2 دن لگاتار یہ پریس کانفرنس کی گئی۔ بابر صاحب جو ہمارے ہیں، افتخار صاحب، وہ اسی چیز کا ایک حصہ تھی، کیونکہ یہ پہلے پلاننگ ہوئی ہوتی ہے کہ جب حملہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو ہم نے میڈیا پہ آ کے لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگانا۔ اب انہوں نے یہ بیان دیا جناب کہ یہ ایک حادثہ تھا، اور یہ جو گولی لگی ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ غلطی سے لگ گئی ہے، شناخت ٹھیک نہیں تھی۔ ہماری میڈیا کا اس وقت جو ARY ہے یا دوسرے چینل ہیں، انہوں نے یہ پھر کہا جناب دیکھیں یہ تو سلمان اقبال کا نام لے رہے تھے، اور اس طرح سے اپنی جان چھڑانے کی پڑ گئی۔ مگر جو اصل گیم ہوتی ہے اس کو پھر ادھر ادھر دائیں بائیں کرنے کے لیے یہ ساری چال چلی جاتی ہے۔ بہت ہوشیار لوگ ہیں، اتنا آسان نہ ان کو لے کے ایک دم جو ہمارے بڑے بڑے لوگ آ کے میڈیا پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو جناب علی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی کینیا میں رہے، کوئی کہیں پہ ہی رہے، اور ایک اور بھی سوال اس میں ہے کہ گولی صرف 2 گولیاں لگنی تھی تو اس کو ہی لگنی تھی، ارشد شریف کو ہی۔ تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جو یہ سیٹسفائی نہیں کر سکے گے، اور اینڈ پہ یہی کہے گے جناب یہ ایک حادثہ تھا، ختم ہوگی، بات ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں جہاں تک آپ کے علم میں ہے، مکار لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایسے ایسے مکار ہیں، ایسے 420 گیم ڈالتے ہیں کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اوپر سے سختی کے بھی آرڈر ہے کہ آپ جناب کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب ارشد شریف کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو ہمارے 2 ہیلی کاپٹر بھی گرے تھے اس وقت بھی۔ ہمارے جو لوگ ہیں، جو فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا جناب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت بھی ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کی تھی، اور پھر یہی گیم دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ چینلوں کو کہہ کے کہ ارشد شریف کی خبر کو بھی دبا دو۔ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، خود ہی بندے اپنے مروانے ہیں، اور خود ہی آ کے پھر لوگوں پہ سختی بھی کرنی ہے، بیانات بھی دینے ہیں،
اور لوگوں کو چکر بھی دینا ہے، تو اسی چیز کے ان کو پیسے ملے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ ان کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی اس میں وہ پوری طریقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں، اور دماغ لڑانے کے بعد بیانات دیے جاتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتے، ایک اور دوسرا اور تیسرا۔ ایک میں چیز کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ جن چینلوں پہ یہ لوگ آ رہے ہیں وہ چینل کوئی بھی نہیں دیکھتا، جو سیاسی ہمارے چور ہے نا۔ عمران خان جس چینل پہ بھی اس وقت چل رہا ہے اس کا چینل چل رہا ہے، وہی چینل لوگ دیکھتے ہیں۔ میں خود بھی بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کی بات چیت سنوں، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں، کئی دفعہ آپ کو بتایا۔ اب جو چینل کے مالکان ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ایسے زبردست پروگرام لے کے آتے۔ ایک صاحب ہے، وہ میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کا کام ہے کہ عمران خان پہ حملے کر دیں۔ اس نے صرف عمران خان کے اوپر آ کے بمباری کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ انسان اتنا بھی گر جاتا ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے، کافی امیر ہو گیا ہوا ہے وہ، 1-2 جہاز بھی ہیں اس کے اپنے، صحافی ہے۔ اس طرح یہ جو صحافی ہے، انہوں نے جس چیز کے لفافہ صحافیوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا تھا، پیسے لیے تھے، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کل کے الیکشن میں بھی عمران خان جیت گیا۔ اب ان کے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جویل لطیف آتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ غلط مدد بول کے چلا جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ آتا ہے، وہ غلط مدد بول کے چلا جاتا ہے، پلے کچھ نہیں ہے۔ کل لندن میں بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے بھی، انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی، اور کوئی شرم کسی کو نہیں آتی کہ یار یہ کوئی زندگی ہماری۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ ان کو کینیا میں بھیجنا چاہیے۔ یہ جو ان کے یہ مسائل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے کم ہوں، کسی جنگلوں میں آپ بھیج دیں، کیونکہ انسانوں میں رہنے کے یہ لوگ قابل نہیں ہیں۔ بڑا مشکل ہو گیا انسانوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اچھا، اب آتے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے بیان دیا، وہ صدف عورت جو شہید ہوئی ہے اس کے متعلق کہ جناب اس کو دکھا دیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رانا صاحب آپ نے کہا کہ وفاق اپنا پھر فرض ادا کرے گی۔ وفاق نے اپنا فرض ادا کر لیا جس کام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ اپنے کیس ختم کروانے آئے ہوئے تھے، اب ان کے اوپر ایک چیز لٹک رہی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک کیس جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کہ یہ انہوں نے جناب 1982 کے پتہ نہیں کب سے اپنے کیس ختم کرائے، وہ کس کھاتے میں کرائے؟ وہ کیس جو ہے ان کے لیے اب تلوار کی طرح لٹکا ہوا، کیونکہ اگر وہ کیس سپریم کورٹ کہہ دیتا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہنا پڑے گا اور اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہوگا، تو پھر وہ دوبارہ وہ جس طرح شروع سے نہیں ہوتا وہی کام شروع ہو جائے گا، وہ لوڈو والا نیچے سے پھر ان کے کیس جو شروع ہو جائے گی۔ کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہو جائے گا، مگر جب ایک کیس سامنے آئے گا نیب کا بنیادی کیس، تو دوبارہ وہیں پہ آ جائے گی۔ اب اس نے کہا جناب کہ صدف کو دکھا دیا گیا۔ جناب یہ بتائیے کہ آپ کو کب سے ان لوگوں کی فکر ہوگی؟ وہ تو عمران خان کی انٹرویو لے رہی تھی، اور جو لوگ عمران خان کے آس پاس بھی آپ کو دکھتے ہیں، آپ کو تو ان سے سخت نفرت ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری آپ بتا رہے ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ سارے صحافی جو سچ بول رہے وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، وہاں تو آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں بنتی۔ جہاں پہ آپ جھوٹی FIR درج کرواتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، کسی کو کسی صوبے میں، کسی کو کسی گاؤں میں جا کے FIR درج کروا دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ یہ جتنے لوگوں پہ آپ FIR درج کرا رہے ہیں، پچھلے عرصہ دراز سے یہ صحافت کی خدمت کر رہے ہیں۔ پہلے تو نہ یہ غدار تھے، نہ یہ قوم کے مجرم تھے۔ جب سے آپ آئے ہیں، جب سے قوم کے مجرم آئے ہیں، یہ سب مجرم بن گئے، 22 کروڑ عوام مجرم بن گئی۔ تو اس لیے آپ کو میرا خیال فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے اگر کہہ دیا کہ ہم نے کوئی کیس نہیں کرنا، تو آپ خام خواہ کل ایک نون لیگ کا وہاں آیا ہوا تھا، وہ صدف کے چچا نے اس کی اچھی چترول کی، اور میرا خیال ہے کہ اچھا اتنے بشرم ہے، وہ بیچارہ کہتا رہا کہ ہمیں اس وقت نہ تنگ کرے، لیکن وہ بشرم وہیں پہ کھڑا رہا، اس کو ذرا شرم نہیں آئی کہ تھوڑی سی بھی انسان کو شرم ہوتی ہے۔
جس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا چور چور کے نعرے لگتے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں میں کوئی، میرا خیال ان میں کوئی شرم لفظ پایا بھی نہیں جاتا۔ پھر یہاں پہ بھی کوئی انگلینڈ میں بھی کچھ 4-6 بندے کھڑے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اس کے بچوں کو لے کے آئے، یہ کرے، وہ شہید ہو گئی ہے۔ بھئی آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یورپ میں آ کے بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، اچھے برے کا پتہ نہیں چل سکا، آپ کو یہ نہیں پتہ چل سکا سچ اور جھوٹ کیا ہے، تو میرا خیال ہے افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ جن ملکوں میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی دفتر ہے وہ سچ پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا تھا، بہت زیادہ حد تک بہت کم کیس آتے ہیں۔ اس معاشرے میں آ کے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، عرصہ دراز سے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اور اپنی عمریں دیکھیں کس عمر میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو آج تک اس چیز کا شعور نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی، ایسی بنیادی طور پہ آپ کا جو بیڑا گرک ہوا ہے جھوٹ اور فریب کی دنیا میں، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جنگ میں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں، جو رپورٹر ہے وہ بھی سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہوتے ہیں۔ عرشے شریف کو بھی آپ نے دیکھا تھا کہاں کہاں وہ پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے خود بڑا دکھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ جگہ عطا فرمائے، اور کیا کر سکتے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو لوگ بھی کنٹینر کے ارد گرد ہیں انہیں خود بھی اپنی کیئر کرنی چاہیے۔ اپنا ایک احتیاط کا بہت ضروری حصہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کے موقع پہ احتیاط ضروری ہے، تو وہاں پہ احتیاط کرنی ہے۔ تو رانا صاحب آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں نے آپ کے کہنے پہ کچھ نہیں کرنا، پنجاب گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی تو وفاق کرے گی۔ آپ نے اپنی جان بچائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں عمران خان کیا کرنے والا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرنے والا ہے۔ جیسے اسلام آباد پہنچنا آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی پولیس نے کیا کرنا ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ ایک بات ہے، کسی دن آپ کو بتا دیں گے، بڑا زبردست ایک اعلان ہے عمران خان کا، اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے ان کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب، یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو گورنمنٹ ہے وہ انتخابات کے بارے میں بتائے گی عمران خان کو، یا یہ دھرنا چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جو بھی حالات بن رہے ہیں پاکستان میں وہ گھمگیر ہوتے چلے جا رہے ہیں جی۔ کوئی ایک دوسرے کی نیچا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے انٹرنیشنل طور پر بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ سوائے انٹرنیشنل طاقتوں میں ایک چین ہے جس کا پاکستان کے اوپر دار و مدار ہے یا دوستی ہے جی۔ اور چین نے پیچھے کافی بڑی اپنی پرائیویٹ کمپنیز کو مجبور کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کرے۔ جی۔ جو سی پیک بنا تھا اس کے اندر جو بھی پروجیکٹس تھے ان کے اندر پیسہ ان کمپنیوں کا لگا ہوا ہے۔ جی۔ اور اپنی حکومت کے کہنے میں آ کے انہوں نے ضمانتیں منظور کر لی تھی کہ ٹھیک ہے بھی ہمارے پیسہ ضائع نہیں جائے گا۔ اب ان کی ریٹرن کا جو ہے نا ٹائم وہ گزر چکا ہے، 1 سال تقریباً ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اپنا پیسہ واپس ملنا شروع ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اس کی وجہ وہ نہیں مل رہا، اس لیے کہ نہ سی پیک کمپلیٹ ہوا اور سی پیک کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور پیسہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اس لحاظ سے اب چین کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو گئے۔ جو دنیا کے اخبارات لکھ رہے ہیں، پاکستان کے اخبارات تو یہ نہیں لکھتے، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر سے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک ٹینشن شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اور چین جو ہے وہ اب، حالانکہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بہت زیادہ پروجیکٹ جو ہیں، جو اتنے مرکز نے پروجیکٹ نہیں لگائے تھے چین کی مارکیٹ جس طرح کے شہباز شریف صاحب نے لگوائے تھے پنجاب کے اندر، اور بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے، لیکن اس وقت چین کی حکومت بھی پاکستان کی موجودہ حکومت کو کوئی جسے کہتے ہیں لفٹ نہیں کروا رہی، اور تمام معاملات جو ہیں وہ ملٹری کے ساتھ ہی طے کر رہے ہیں۔ جو اخبارات یہاں کے لکھ رہے ہیں، پاکستان کی ملٹری قیادت جو ہے ان سے وہ زیادہ گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمارے جو ہیں لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، جو حالات ہمارے ہوئے ہیں، اور اس کے سارے ذمہ دار جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، جن کی آپس کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کو اندرونی طور پر بھی کمزور کر رہی ہے اور بیرونی طور پر بھی لوگوں میں ہمارے درمیان فاصلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کا ہوش نہ کسی بھی سیاستدان کو نہیں ہو رہا
اب जरदारी साहब तो चुप करके बैठ गए और वो तमाशा देख रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने स्टेप उठाए थे, अब कहते हैं वो जाने जिसका प्राइम मिनिस्टर मैंने बनवा दिया, अब प्राइम मिनिस्टर जाने और इमरान खान जाने। बहरहाल ये हालात इसका क्या रुख इख्तियार करेंगे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बहरहाल मुल्क जो है वो एक रोज एक नए से नए, जिसे कहते हैं गंभीर हालात के अंदर, ये भंवर के अंदर फंसता चला जा रहा है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह आपने भी देखी, बाबर क्या नाम है उसका, जो फौज के तर्जुमान है, नदीम साहब और बाबर इफ्तिखार की, लोग कह रहे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि आने वाले दिनों में मार्शल लॉ पाकिस्तान में शायद लगा दिया जाए। देखें, आखिरी हाल फिर यही हो जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसा तासर नहीं मिलता, कम से कम मैंने तो नहीं लिया कि, लेकिन फौज ने आंखें जरूर दिखाई है। ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने इमरान खान को या जो भी सियासी लोग हैं इनको आंखें जरूर दिखाई है। और लेकिन अगर ये हालात इसी तरह पे चलते रहे, जिस तरह रोज आगे नए से नए खबर में आ रहे हैं और इस्लामाबाद जाते तक ये हालात निकल के हाथों से, तो फिर यकीनन फिर फौज तमाशा ही तो नहीं बनेगी ना। मुल्क दुनिया का हमने तमाशा तो नहीं बनाना। जब भी हालात बिगड़ेंगे, जिस तरफ भी हालात मंफी मस्बत हो जाए, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो फौज के होगा। इसलिए कि एक तो फौज ने आज तक जिम्मेदारी ली हुई थी कि हम एटॉमिक जितना भी है पाकिस्तान का एनर्जी, वो सब हम उसको कंट्रोल करेंगे। उसको सिविल को बेदखल रखा उन्होंने इस मामले में। जितने भी बाजवा साहब तो उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन बाजवा साहब से पहले जितने भी हमारे रहे हैं कमांड चीफ, उसका फौज की पॉलिसी यही थी कि भाई सिविल हुकूमत जो है वो इस तरफ आंख उठा के ना देखे, ये हमारा इख्तियार है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसको। उसकी ये भी बात सही है कि उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उस शोबे के अंदर जितनी, वो भी टेक्निकल इंजीनियर ज्यादातर फौज ने जी मुहैया की है, स्पोर्ट भी ज्यादा फौज मुहैया किया है, सिविल ने तो पैसे ही दिया। तो अब इस बात के अंदर भी सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा उसी पे हाथ पड़ना है, और वो फिर नुकसान उसके लिए जवाबदेह फौज होगी। इसलिए फौज जहां कमजोरी हाथ देख लेगी, एक हद तक बर्दाश्त करेगी, और उसके बाद फिर वो जाहिर है कि फिर जिम्मेदारी फौज ने आनी है। और सबसे ज्यादा बड़ी फौज हमारे पास 6 लाख फौज जो है, उसको संभालना भी एक बहुत बड़ा वो है। अगर मुल्क डिफॉल्ट करता है, मुल्क कमजोर होता है या हाथ उठा देता है, दूसरी ताकतें हमसे पीछे हट जाती हैं, तो फौज का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? फौज तो जाहिर तरबियत हो जाएगी, फौज छोटी हो जाएगी। या ये कि फौज के आज F-16 के पुर्जे नहीं मिले तो आपके जहाज खड़े हो गए थे। अब आपने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ कर मुआहदा किया कि हाँ चलो F-16 के पुर्जे तो मिलने शुरू करें। इसलिए ये भाई कोई नहीं है कि अगर पानी हाथ से ज्यादा गुजर जाए, सर पे से गुजरना शुरू हो जाए, तो फिर फौज जो है मुदाखलत करे। मुमकिन है कोई नया टेक्निक, क्योंकि दुनिया के हालात मार्शल के तो नहीं, मार्शल को कोई पसंद नहीं करता, न ही फौज चाहेगी कि सूरत वो मार्शल लगाए। लेकिन बाहर फौज मुदाखलत करके कोई ना कोई ऐसी टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनवा देगी जिसके अंदर फौज का मुदखल भी हो, और इन सियासतदानों से कुछ अरसे के लिए जब जान छूट जाए। खासा ये भी कहा जा रहा है कि ये बातचीत अंडरग्राउंड हो रही है कि किसी वक्त भी ये शहबाज शरीफ की हुकूमत को चलता करेंगी और वहां पे वो एक कायम मकाम जो गवर्नमेंट बना दी जाएगी। कोई आपके इल्म में है ये चीज? देखें, ये सवाल भी उठा हुआ है, और अब जो हमारे मईशत के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस आवाज उठानी शुरू की है, क्योंकि वो भी बेचारे बुरी तरह मुतासर हो रही है इंडस्ट्री इस वक्त। तो और जो आपको सूरत हाल को पता है दुनिया में हो रही है, अब भी आज कह रहे हैं कि जी अब घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिलेगी, गैस की पिछले साल से ज्यादा शदीद किल्लत होगी, तो फिर कहाँ से इंडस्ट्री ने चलना है? तो इन हालात को संभाला देने के लिए कोई ना कोई स्टेबल गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर चाहिए। तो फिर अगर इनसे नहीं चलती या इनकी आपस की लड़ाई बंद नहीं होती, तो फिर लाजमी एक तीसरी हुकूमत जो है, वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत हो या किसी की हुकूमत हो, वो फिर सामने लाई जाएगी, और वो फिर जाहिर फौज के मशवरे से आएगी और फौज की ताकत पे आएगी। अच्छा खान साहब, ये एक बड़ा मसला है कि जो केस इन्होंने खत्म करवाने थे वो तो करवा लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है नैब के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट इस पे काम भी कर रहा है कि जो पुराने केस थे आपने कब कैसे खत्म कर लिए। सवालात भी उठ रहे हैं, अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट वहीं से शुरू करता तो फिर ये वहीं पे आ जाएंगे। देखिए,
جو کچھ بھی ہے قانونی طور کے اوپر ایسے جھول موجود ہوتے ہیں ہمارے قانونوں میں، پاکستان کے قوانین میں، کہ ہمیشہ سیاستدانوں نے یا جنہوں نے کرپشن کی انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا، اس کو وہ پرولونگ کرتے چلے جاتے ہیں کیس کو، اور اس دوران کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، نئے قوانین آ جاتے ہیں، کوئی NRO آ جاتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے ان کیسوں میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کب سے یہ کیس چل رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب تھے وہ جب بے نظیر کی دشمنی پہ اترے ہوئے تھے، زرداری کی زبان کھینچنے کو پھرتے تھے، اس وقت انہوں نے ان کا کیس بنائے تھے. زرداری صاحب اس وقت کہتے تھے میری عمر جیل میں گزر رہی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں بنا، آخر وہ رہا ہو گئے. اس کے بعد ان پہ بنے نواز شریف وغیرہ پہ یہ رہا ہو گئے اور آج تک رہا ہے. 2 دفعہ نواز شریف پہ کیس بنے، باہر چلے گئے ملک سے، اسی ایئر کے اندر تبدیلیاں ہو گئی اور پھر آ گئے. اس لیے ان کیسوں کے اوپر وقت ضائع کرنا پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کرنے والا تھے. ان میں سے نہ پہلے کچھ نکلا نہ اب کچھ نکلے گا. نہیں خان صاحب، اگر کچھ بھی نہیں نکلے گا تو یہ تو ملک پھر اسی طرح چلتا رہے گا کہ لوگ لوٹ کے لے جاتے رہے گی اور پھر اسی طرح کیس ختم ہوتے رہے گے. تو کب تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں 70 سال سے لوگ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. لوٹ مار سیاستدانوں نے بنائی ہے یا بیوروکریٹ نے مچائی ہے یا آپ کے فوجی حکمرانوں نے بنائی ہے. انہوں نے ایک ذریعہ رس نکالا ہوا ہے کہ ہاں جی جو جنرل ریٹائر ہو اس کو زمینیں بھی مل جاتی ہیں، ان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے. ان کو جو انہوں نے انڈسٹری کھولی ہوئی ہے اس کے نام کے اوپر، فاؤنڈیشن کے نام کے اوپر، فوجی فاؤنڈیشن کے نام پہ ان کو نوکری میں مل جاتی ہے. ہر ایک نے اپنا راستہ پیدا کیا ہوا ہے. خان صاحب یہ ایک چھوٹا سا سوال اس میں شامل کرتے ہیں، جرمنی میں بھی اس طرح فوجیوں کو زمینیں دی جاتی جب وہ پینشن پہ جاتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسا سوال نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں. مجھے وہ مبارک صاحب وقت نہیں بھولتا، یہاں پہ افغانی تھا، نوجوان بچہ سا آیا تھا، یہاں بڑا پڑھ لکھ گیا، اسے یہاں بڑے جیسے کہتے پیر پھیلا لیے تھے، تو کافی اس نے یہاں وقفیتیں وغیرہ پیدا کر لی تھی. تو اس نے یہاں پہ پھر ایک میرج ہال بھی کھولا تھا، ایونٹ ہال، ایونٹ فرینکفرٹ کے اندر. تو اس نے جو فوجی افغان یہ ہمارے جرمن وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے ان فوجیوں کی فیملیز کو بلایا تھا، دعوت کی تھی، اور کرسمس کے اوپر ساری فیملیز کو اس میں کمانڈر چیف کو بھی بلایا تھا جو اس وقت کمانڈ کر رہا تھا بڑی فوج کی جی. تو وہ فنکشن میں نے بھی اس کا اٹینڈ کیا تھا. وہ 2 فوجی کے ساتھ وہ کمانڈر چیف آیا تھا، ایک جیپ اس کے ساتھ آئی تھی جس حفاظت کے لیے اس کے، اور جو جہاں بھی وہ موو کر رہا تھا پبلک میں عام موو کر رہا تھا وہ ہر ایک سے مل رہا تھا اور اس نے باقاعدہ نقشے کے اوپر سارا سمجھایا کہ ہم نے کہاں کا جرمن فوج لڑی ہے، افغانستان میں وہ کہاں اس نے ٹریول کیا. بڑی دلچسپ ایک جسے کہتے ہیں گھریلو ٹائپ میٹنگ تھی، پرائیویٹ سی. تو اس کے بعد وہ لوگوں سے ملتا پھر رہا تھا. 2 فوجی اس کے ساتھ تھے، کوئی کبھی یہاں پہ مطلب ہر ایک سے اس نے مل لیا، کسی نے اس کو روکا نہیں، کسی کو ٹوکا نہیں کہ بھی آپ کو مل رہے ہیں. ہمارے تو فوج کی شان ہی اور ہے نا. تو یہاں کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی فوج کو کہ بھئی اناؤنسمنٹیں ہوتی ہو تو اس سے پہلے ڈسکشن شروع ہو جائے. یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھئی اگلا CNC کب بن گیا. جب بنتا ہے اس وقت اناؤنسمنٹ کو ہوتی ہے ہاں جی آج سے یہ بندہ کمانڈر چیف ہے. اچھا، یہ یہاں تو اس قسم کی ہم ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے. ہمارے اب نئے چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے آنا ہے اور اسی پہ بھی جنگ اندر چل رہی ہے کہ کون آئے گا. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو سینئر بندہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا خان صاحب. دیکھیں اس کے اندر تو پروفیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ پروفیشنلی کون بندہ زیادہ، ورنہ جس طرح انہوں نے ججز کے ساتھ فیصلہ کر لیا، ایک بنا لیا قانون کے، ہاں جو سینئر ہوگا وہی بنے گا، اس طرح اگر یہ چاہیں تو یہاں بھی یہ کر سکتے ہیں اور یہی اس کا حل ہے پاکستان کے اندر. بہرحال جو لیفٹنٹ جنرل جو بھی بن جاتا ہے وہ اس قابل تو ہوتا ہے کہ وہ 19-20 کا اگر فرق پڑ رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. تو ان کو ایسا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا تاکہ یہ جو ایک ہوا سا کھڑا ہو جاتا ہے. سال پہلے ڈسکشنیں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ سیاستدان جو ہے پھر ملنا شروع کرتے تھے، شاید یہ بن جائے شاید یہ بن جائے، تو ایک رابطے شروع ہو جاتے ہیں لیفٹنٹ جنرل کے ساتھ سیاستدانوں کے. یہ سلسلہ جو ہے بند ہو جائے گا. اس کے لیے یقین میں کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے. خان صاحب یہ بھی تو ایک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو بن جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اور میں 3 سال نکال لوں، دوسرے کا بھی حق مار لیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے؟
نہیں یہاں تو کوئی ایسا رواج نہیں, کوئی ایسا رواج نہیں پاکستان یہاں کی تو بات کر ایکسٹینشن کا رواج ہی نہیں ہے. پاکستان میں بھی بات کر رہا ہوں کہ یہاں تو نہیں ہے. ہاں وہاں پہ ایک حقدار بندہ ہے, جب اس کو ظاہر اس کا حق نہیں ملتا, شاید وہ اس سے قابل ہو, اس سے بہتر ہو, تو آپ ایک ہی بندے پہ کہتے ہیں جناب اس سے بہتر کوئی نہیں, تو آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ بھی میرٹ پہ فیصلے نہیں چل رہے؟ دیکھیں اس معاملے میں اگر تو جو پیچھے کور کمانڈرز کے جو لیفٹنٹ جنرلز ہیں وہ اگر حکومت کو دباؤ میں لے کے آئیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو ایکسٹینشن نہ دی جائے. لیکن ہماری فوج کا وہ ڈھانچہ ایسا بنا ہوا ہے اطاعت والا کہ بھئی جو بھی ہے جنرل اس کی اطاعت کرنی ہے, اس لیے ابھی تک تو کوئی بولا نہیں ہے. بعد میں سارے بولتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائر جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں کرتے ہیں مجالس میں بھی اور تقریروں میں بھی کہ دیکھیں جی ایکسٹینشن دے گا تو فلانے کا حق مارا گیا, فلانے کا حق مارا گیا. لیکن جب سروس کے دوران کوئی ایسا پریشر ڈیولپ کریں کہ وہ نہ ہو ایکسٹینشن, یہ ماحول ابھی تک ہماری فوج کی طرف سے ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ابھی. اجے خان صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کبھی سعودی عرب کے دورے پہ ہوتے ہیں, کبھی ترکی, کبھی چائنا. دوسری طرف میں نے دیکھا کبھی یہ انڈین جو ہے وہ کبھی جو وزیر اعظم ہے وہ کبھی دورے کم ہی کرتا ہے, اور جب بھی جاتا ہے بڑی عزت سے اسے دیکھا جاتا ہے. یہ روز روز جانے سے عزت بھی ختم ہو جاتی, کوئی اس چیز کا احساس ہے ان کو؟ یار عزت کی بات نہیں ہے. اس وقت حکومت کو جو ہے نا سانس لینے کے لیے انجیکشنوں کی ضرورت ہے. وہ انجیکشن لگوانے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی کہیں سے کچھ مل جائے جس سے ہماری جو ہے وقت گزر جائے, ہمارا جو بجٹ ہے وہ سال کا ہم پورا کر لیں. اس لیے یہ مجبوری میں اس وقت دیکھ لیں آپ یورپین ممالک میں تو وہ نہیں جا رہے, وہ وہیں جا رہے ہیں جہاں سے انہیں کچھ ایک ہمدرد مسلمان ہونے کے ناطے یا یہ ہونے کے ناطے کہ بھئی ہم اسلامک برادرز ہیں, ہمارے مشکل وقت آیا ہوا ہے, ہماری مدد کرو, انہی سے کہہ سکتے ہیں جو کلوز ہے. تو انہی ممالک میں وہ جا رہے ہیں, ورنہ جہاں تجارت ہے, جہاں پیسہ ہے, جہاں سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, وہاں تو کوئی نہیں جا رہا ہے. نہ یورپین ممالک پاکستان کو ایک لمبے عرصے سے یورپین یونین کو لفٹ کروا رہی ہے, نہ کوئی امریکہ اور دوسرے جو ایسے ممالک ہیں جہاں سے سرمایہ کاری آنی چاہیے, جو سرمایہ کاری پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے, وہاں سے تو کوئی نہیں آ رہا. اب جو کچھ آ رہا ہے وہ انہی عرب ممالک سے آ رہا ہے جن کی حکومتوں کی انکم جو ہے بہت زیادہ ہے, تو وہ کہتے چلو ان کے پاس پڑا ہوا تھا ان سے لیکن اب کوئی دے نہیں رہا. آپ دیکھ لیں جب بھی گئے ہیں سب نے یہ کہا چیز ہم اسٹیٹ بینک میں آپ کے پیسہ رکھوا دیتے ہیں, آپ کو سپورٹ دے دیتے ہیں, لیکن کوئی ہمیں عملی مدد دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہم نے سیلاب کے نام پہ, زلزلے کے نام پہ, ویسے امداد کے نام پہ دنیا سے بڑا پیسہ لیا ہے, اور لیکن ہمارا ملک وہیں کا وہیں ہے یا نیچے کی طرف گیا ہے. تو اب سب کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ پیسہ استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا امداد کے پیسے کا, اس لیے اب کو دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں تو پیسہ صحیح استعمال نہیں ہوتا تو پھر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ کدھر گیا تو اس کا بھی جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. اس کے لیے یہ ہے کہ جو ادارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنا ہے اس کی رپورٹوں میں دنیا بلیو کرتی ہے. پہلے تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا تھا, اب کا مسئلہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے جو ہے وہ ایک رپورٹ تو سالانہ جاری کر دیتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ کے اندر ہر پروجیکٹ کے لحاظ سے وہ رپورٹ بھی دیتے ہیں کہ یہاں یہ اتنے کا پروجیکٹ تھا, اتنے میں بن سکتا اور اتنے کے اندر بنا, اتنا پیسہ کھایا گیا. تو وہ ظاہر کرپشن جو ہے انہی کی زیادہ رپورٹر سے پتہ لگا ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے, کون کون کھا رہا ہے, اسی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے بات کرنے میں. خان صاحب پچھلے دنوں جو آپ نے بھی سنا کہ ہمارا سپہ سالار غدار نہیں ہو سکتا, یہاں تک کیوں پہنچا کہ پریس کانفرنس میں بھی آ کے اس بات کا ذکر کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ہر جگہ آپ فوج ڈسکس ہونا شروع ہو گئی تھی, یہ بھی کوئی اچھا وہ نہیں تھا, سائن نہیں ہے. ایک خالی عمران خان نہیں ڈسکس کر رہا تھا بلکہ ہر ٹکے ٹکے کا بندہ جو ہے وہ فوج کو ڈسکس کرنے لگ رہا تھا, تنقید کر رہا تھا فوج کے اوپر. تو پھر ظاہر ہے کہ جب ہر طرف سے فوج کے اوپر تنقید ہوگی تو پھر لوگ عام پبلک جو ہے اس کو سچ ماننا شروع کر دیتی کہ ہاں جی واقعی ایسی بات ہوگی. تو پھر اس میں دشمنی شامل ہے جو جن کے اوپر فوج کا سخت موقف ہے, محسن داڑو ہے, جو لوگ ہیں جن قبائلی علاقوں کے اندر, تو وہ ظاہر کر ان کی بات کو بھی سچ مانا جا رہا تھا, اور سیاستدانوں کے اندر سے ہی آواز اٹھنی شروع ہو گئی تھی جن کو رہا کیا جائے, واقعی ان کو جاتی کی جا رہی ہے. تو پھر ظاہر فوج کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھانا مجبوری میں اٹھایا. اگر حکومتی فوج کی جگہ حکومتی ترجمان وزارت دفاع ان کا جواب دے دیتی ان باتوں کا تو پھر یہ شاید نہ اس طرح اوپنلی
तकरीर करते हैं या मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वजीर दफा तो खुद फौज से सवालात किए थे कि कौन सी जंग आपने जीती है, और वही हमारे वजीर दफा हैं, तो उसका क्यों नहीं कभी फौज ने आके जवाब दिया? बस यही पॉइंट है जिसको फौज समझती है कि इन सियासतदानों ने वक्ती तौर पे हमारा साथ दे रहे हैं, अगर कोई दे रहा है तो, वरना हमें अपना दिफा खुद ही करना है। मुल्क का दिफा भी हमने कर रहे हैं और अपने इदारे का दिफा भी हमने ही कर रहे हैं, हुकूमत ने नहीं करना। खान साहब, ये बताइए कि नवाज शरीफ आप देख रहे हैं कि कोई वापसी के लिए तैयारी पकड़ रहा है? कल लंदन में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ है, मैंने बताया आज सुबह भी प्रोग्राम में, कि यहाँ पे ब्रेडफोर्ड और पता नहीं कहाँ कहाँ से बसें आई हुई थी और वहाँ काफी नारेबाजी हुई है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह बाकी की जिंदगी इनकी मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, उनकी वापसी तभी होगी जब फौज की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। अगर आज ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो आ जाएंगे वापस, तो नहीं तो फिर वो वहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि एक दफा आ गए अंदर तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता मुल्क से। मरियम जाएगी वापस? मरियम हो सकता चली जाए, क्योंकि मरियम के ऊपर तो ऐसे केसेस कोई नहीं है कि भाई वो ना वो इतनी बड़ा फिगर है कि जिससे फौज के लिए परेशानी बनती हो, या वो मुस्लिम लीग नून को संभाल सकती हो। तो एक बंदा तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली करे ताकि ये फैमिली भी डिवाइड रहे। जो कल एक हादसा पेश आया है उसमें जो वीडियो सामने आ रही वो तो यही है कि वो अपनी गलती के साथ लड़की जो है वो शहीद हुई है। राना सनाउल्लाह कह रहा है कि ये दिखा दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई वफाकी गवर्नमेंट अपना ऐसा काम कर सकती है जिसकी वजह से एक्शन लिया जाए? देखें, वफाकी हुकूमत तो इस पे सियासत करेगी। हमारा ये रिवाज है कि मैयत के ऊपर भी सियासत की जाती है। उस औरत के मियाँ ने जो बयान दिया है उसको तस्लीम करना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर उसके मियाँ ने ये कह दिया है कि हाँ, प्रोफेशनलिज्म अपने ड्यूटी अदा करते हुए उसका पैर फिसल गया या वो इस हादसे का शिकार हो गई और वो नहीं किसी किस्म की इंक्वायरी चाहता, तो फिर मरकजी हुकूमत का कोई राइट नहीं है कि वो इस मामले को उछाले और खामखा एक खातून को जो है वो फौत होने वाली खातून को या एक खानदान को जो है वो इस तरह अखबारों में और टीवी के ऊपर उछाले। ये अगर राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं तो उनका गलत इकदाम है। असल इफेक्टेड फैमिली उसका खामन, उसके बच्चे हैं। अगर उन्होंने फैसला किया इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, वो तस्लीम करते हैं, तो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। सियासत चमकाना या सियासत करने का सिलसिला जो बंद होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, कई सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ने की तैयारी में है जब से ये अरशद शरीफ का जो हादसा पेश है या जो भी हुआ है। आप क्या समझ रही हैं कि राना सनाउल्लाह को इन सहाफ़ियों की फिक्र है जिन पे इतने मुकदमात दर्ज करवा दिए जाते हैं? पिछले अरसा दराज से इन पे कोई मुकदमात नहीं थे, ये 6 माह में क्यों गद्दार बन गए सारे? बात यह है मुबारक साहब, जर्नलिस्ट जो है ना कोई भी क्लियर नहीं है। इनमें शायद ही इक्का दुक्का जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट कम है, वो कालम नवीस ज्यादा है जिनको आप क्लियर कह सकते हैं। जिनको आप कहते हैं ना अखबारी रिपोर्टर जी, वो कोई भी पाकिस्तान में क्लियर नहीं है। सबने लिफाफे लिए हुए, सबके आप म्यारे जिंदगी देख लें, 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है। कोई IB से ले रहा है, कोई ISI से ले रहा है, कोई वजारत इतलात से ले रहा है, कोई हुकूमतों के आगे वज़ीर आज़मों के आगे दरखास्तें पेश कर करके प्लॉट ले रहा है, उनको फिर बेच रहा है। इसलिए क्लियर कोई भी नहीं है। आप इनके साथ कभी बैठे प्रेस क्लब के अंदर, या आप जिम खाने में बैठे, या इस्लामाबाद क्लब के अंदर बैठे, जहाँ शाम को बैठे इकट्ठे हुए होते हैं, वहां पर इनके साथ बैठ के देख लें, ऐसी ऐसी स्टोरियां निकलती हैं हर बंदे की जिससे को हाथ नहीं। मैं तो इनके साथ वक्त गुजारा हुआ है प्रोफेशनल के तौर पर, लेकिन कभी इनका हिस्सा नहीं बने, इसलिए कि हम तो बाहर बैठे हुए हैं। हम तो वक्ती तौर पर जाते हैं, जाके शाम को चंद दोस्तों से मिलने के लिए चले जाते हैं वहां पे। इनमें क्लियर कोई भी नहीं है, इसलिए अब बुरा वक्त आ रहा है इनके ऊपर, तो अब ये सारे भाग रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात की आप, तो ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके 2-2 जहाज भी अपने हैं, तो इनकी इनकम फिर इसका मतलब इधर से ही है जहां से आप बता रहे हैं? यार, हर एक सहाफ़ी यहाँ जर्मनी के अंदर विद फैमिली फिर रहा था, उसकी जेब में मलक रियाज का कार्ड था। अच्छा। और हर पेमेंट कर रहा था।
ہر جگہ اس طرح وہ خرچہ کر رہا تھا، اس طرح وہ شاپنگ کر رہا تھا، ہوں کارڈ اس پاس مدد ریاض کا تھا. اچھا یہ تو سارے بکھرے لوگ ہیں، ان کے پاس نہ ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ یہ نظریاتی سیاست ہے، نہ اسے اپنے پروفیشنلزم کا کوئی احساس ہے. پاکستان کا جو صحافی ہے، کم از کم اردو صحافت میں جو ٹی وی پہ آنے والے لوگ ہیں صحافی ہیں، جو روز شام کو تقریریں کرتے ہیں بیٹھ کے، اور اردو اخبارات میں لکھنے والے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اپنا ایکسپیرینس یہی ہے کہ کلیئر کٹ لوگ نہیں ہے، نہ مطلب صحافت کے نام پر ایک بدنام دبا ہے، جسے کہنا چاہیے. اچھا، اس کا مطلب جس طرح دوسرے اداروں نے اپنی پوری ذمہ داری نہیں کی، اس طرح ہمارے صحافیوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. صحافیوں نے صحافت کی نہیں، انہوں نے صرف بزنس کیا ہے، صحافت کو بطور بزنس سے کیا ہے. تو خان صاحب یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ انہوں نے بزنس کیا ہے. فوج کے متعلق بتایا جاتا ہے یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، سیاستدانوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے چور ہے، ڈاکو ہے. تو خدمت کس نے کی پھر پاکستان کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. اخلاقی طور پر ملک کا دیوالیہ ہوا کب سے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو دھرنا چل رہا ہے اس وقت، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں عمران صاحب بھی جس طریقے سے چل رہے ہیں، 4 دن کے اندر بھی کاموں کی پہنچے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کی بات مان لی جائے، ان کا نام رکھ لیا جائے، ان کی عزت رکھ لی جائے. انہوں نے جو اتنے بڑھ کے ماری ہوئی ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہے، اس لیے وہ سلو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ان کا معاملہ کلیش والا ہوتا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہوتا کہ ہاں وہ یقینی طور پہ کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ فوری طور پہ اسلام آباد کا رخ کرتے، جلدی اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے. وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ بھئی میں آہستہ آہستہ اپنا پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا رہوں اور شاید میری بات جو ہے وہ مان لی جائے. اور انہیں اب یہ بھی منظور ہے کہ بھئی اگر مجھے نکالا ہے تو دوسروں کو بھی نکالو. اور اگر اس کے فوج بھی حکومت میں آ جاتی ہے تو میرے خیال عمران خان کو قابل قبول ہوگا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اگلا سی این سی ہے وہ ان کی مرضی کا ہے. اچھا خان صاحب، یہ جو بڑی ایک اہم بات ہے کہ اگر عمران خان کا یہ دھرنا فیل ہو جاتا ہے تو عمران خان کی بھی کوئی سیاسی نقصان ہوگا عمران خان کو بھی؟ دیکھیں فیل تو باہر نہیں ہوگا، وہ اتنی پبلک اس کے ساتھ ہے، اتنا موب اکٹھا کر لینا اتنے دنوں تک جو ہے وہ فیل تو وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کامیاب بھی نہیں ہوگا. تو یہ ضمنی الیکشن میں بھی عمران خان جیت رہا ہے، تو اگر آج انتخابات ہوتے ہیں یا 6 ماہ بعد بھی ہوتے ہیں تو نون لیگ کے پاس تو ابھی بھی پلے کچھ بھی نہیں ہے. جو زرداری نے پتہ پھینکا تھا اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ انتخابات کی طرف پھر کیوں جائیں گے؟ یہ حکومت اس وقت تک انتخابات کی طرف نہیں جائے گی جب تک کہ اس کے پاس اپنی پوزیشن کلیئر تو مضبوط نہ ہو. نہیں تو وہ تو اگلے 5 سال نہیں ہوگی تو 5 سال انتخابات نہیں ہوں گے جی. اگلے 5 سال تک اگر ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہوتی تو انتخابات پھر ہوں گے نہیں. اگلے 5 سال کی بات سب باہر انتخابات اگلے سال آئین کے تحت اگلے سال کے اینڈ تک تو باہر انتخابات ہونے ہی ہونے جی. تو لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں انتخابات ہو جائے. حکومت اس سے ڈر رہی ہے اس لیے کہ سیاسی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر ہو گئے تو حکومت کی شکست ہوگی اور وہ شکست اس وقت تسلیم نہیں چاہتے کہ تو اس کے لیے تیسرے حل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. جی. ناظرین، یہ اصل میں پرابلم اس وقت جو چل رہی ہے، جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ کسی نے بھی خدمت تو کی نہیں ہے اور کوئی نہ کسی نہ کسی رنگ میں ایک دوسرے کے یہ جو کہتے ہیں نا کمزوریاں ایک دوسرے کی قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو ملک کا فکر نہیں، کسی کو عوام کا فکر نہیں. جس طرح آپ نے سنا کہ آپ کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا، آپ کوئی ادھار بھی نہیں دیتا، روزانہ مانگنے والا آپ کے گھر میں کوئی دیکھ لے قرضہ لینے آ جائے، 1 دن آئے 2 دن آئے، تیسری دن آپ نے دروازہ نہیں کھولنا کہ یار یہ پھر آ گیا عذاب. دور سے ہی آپ نے دائیں بائیں ہو جانا. میں جرمنی میں تھا، میرے ایک دوست تھے، تو ایک بندہ ان سے پیسے لے گیا، کچھ یورو تھے، پتہ نہیں 300 یورو تھے. تو میں نے کہا کہ سارے آپ نے وہ اس کو فون کریں کو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں کہ آپ ہمارا جو 300 یورو ہے وہ واپس دے دیں. تو وہ کہہ رہے کہ یار شکر کرو وہ دوبارہ نہیں آ گیا، اگر میں نے اس کو یاد کر لیا تو اس نے پھر اور مانگنے شروع کر دیا. مطلب یہ حالات بھی ہو جاتے ہیں. لوگ جو دیا اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ یہ نہ آ جائے کہیں.
पाकिस्तान के भी कुछ इस तरह के मुझे लग रहा हालात हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।